आज हम नज़्म ये बात समझ में आई नहीं की पढ़ाई करेंगे। इस नज़्म के शायर हैं अहमद हातिब सिद्दीकी। चलें, पहले आप मुझे ये बताइए कि लतीफ़ा किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि लतीफ़ा क्या होता है? चलें, मैं आपको बताती हूँ। ऐसी दिलचस्प बात जो मिज़ाहिया हो और सुनकर अच्छी लगे, यानी ऐसी बात हो कि जो इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, सुनने में हमें इंटरेस्टिंग लगे और मिजाहिया भी हो, यानी कि हमें सुनकर अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि दिलचस्प तो हो, मिजाहिया भी हो, मगर सुनकर हमें अच्छा ना लगे बल्कि बुरा लगे, तो उसे हम लतीफ़ा नहीं कहेंगे। बल्कि लतीफ़ा सिर्फ हम ऐसी बात को कहेंगे कि जो सुनने में दिलचस्प भी हो, मिजाहिया भी हो और सुनकर अच्छी लगे, किसी का उससे दिल ना दुखे, कोई ऐसी उसमें बुरी बात ना हो। चलें, अब हम नज़्म की पढ़ाई शुरू करते हैं। इस नज़्म में भी बहुत से लतीफ़े आएंगे, एक मिज़ाहिया नज़्म है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चिज्जी खाई नहीं। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ तो नाना है, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। गर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों इसकी टिंड कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं। या उसका हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जो तारे झिलमिल करते हैं, क्या उनकी चच्ची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है, जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ आकर ये नज़म मुकम्मल हो गई है और आखिर में शायर का नाम अहमद हातिब सिद्दीकी लिखा हुआ है। चलें, अब हम बारी बारी इस नज़म के हर बंद को समझ लेते हैं। पहले बंद के मुश्किल अल्फाज को देखते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो पहला बंद है, ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चिज्जी खाई नहीं। चिज्जी हिंदी ज़बान में एक मिठाई का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर ये मिठाई के अलावा एक और मायने में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो है चीज़। यानी छोटे बच्चे आप देखिए जो बिल्कुल अभी अभी बोलना शुरू करते हैं, वो अक्सर चीज़ों को तोतला बोलते हैं, यानी कि चीज़ को चिज्जी, और इसी तरह अल्फाज को सही नहीं बोलते। तो यहाँ पर भी चिज्जी दो मायने हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ये कि मिठाई और दूसरा ये कि चीज़। और फिर आगे देखिए अल्फाज, आपी भी पकाती हैं हलवा। आपी एक रिश्ते का नाम है। बड़ी बहन को हम तमीज़ में, अदब में आपी कहते हैं। और हलवा एक खाने की मीठी चीज़ का नाम होता है, हलवा जो इस तरह का होता है। और हलवाई, हलवाई कहते हैं उसे जो मिठाई और हलवे वगैरह बनाकर बाजार में बेचता है, यानी एक काम करता है, उस काम करने वाले को हम हलवाई कहते हैं। और ये देखिए हलवाई का लफ्ज़ हलवा से ही बना है, हलवाई।
اب ہم اس بند کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اس پہلے بند میں بچہ جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ مجھے امی نے تو یہ بات سمجھائی ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں میٹھی بات کیسے کروں؟ اب میٹھی بات سے مراد یہاں پر ہے اچھی بات کرنا، یعنی ایسی بات جو اچھی ہو، جو کسی کو بری نہ لگے، اچھی ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں میٹھی بات یعنی کہ اچھی بات کیسے کروں اور کیوں نہیں کر سکتا ہوں میں؟ وہ آگے وجہ بتا رہا ہے کہ جب میٹھی چیزیں کھائی نہیں۔ اب مذاق میں یا مزاحیہ انداز میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک کہ میں میٹھی چیز نہیں کھاؤں گا تو میں میٹھی بات کیسے کروں گا؟ اب ہو سکتا ہے کہ واقعی اسے اس چیز کی سمجھ نہ ہو کہ جب تک کہ میٹھی چیز نہ کھائی جائے ہم میٹھی بات نہیں کر سکتے، یا پھر وہ مذاق میں کہہ رہا ہو کہ پہلے مجھے کوئی میٹھی چیز کھلائی جائے، جیسا کہ بچے تو میٹھی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے میٹھی چیز کھلائی جائے تاکہ میں میٹھی بات کر سکوں۔ جبکہ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم میٹھی چیز کھائے بغیر بھی اچھی بات تو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ ایک سوال کر رہا ہے کہ آپ ہی بھی پکاتی ہیں حلوہ؟ یعنی کہ میری جو بڑی بہن ہے وہ بھی تو گھر میں حلوہ بناتی ہیں، میٹھی چیز بناتی ہیں، پھر ہم انہیں حلوائی کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ بھی بڑی مزاحیہ سی بات ہے کہ دیکھیں گھر میں اگر امی کھانا بناتی ہیں تو ہم ان کو باورچن تو نہیں کہتے نا، وہ تو گھر کے لیے، گھر کے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ان کا یہ کام تو نہیں ہے، یعنی کہ پیشہ تو نہیں ہے۔ اور حلوائی تو ہم ایک پیشے کو کہتے ہیں جو بازار میں ایک کام کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ کماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جب میری آپی بھی حلوہ ہی پکاتی ہیں تو انہیں ہم حلوائی کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو یہ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں بچے نے بات کی ہے۔ اب اگلا بند پڑھتے ہیں۔ اگلے بند میں مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ نانی کے میاں تو نانا ہیں۔ اب یہ رشتوں کے نام ہیں، نانی، میاں اور نانا۔ نانی ہم کہتے ہیں ہماری امی کی امی کو، اور نانا کہتے ہیں ہماری امی کے ابو کو، اور میاں، میاں کا مطلب ہوتا ہے شوہر یعنی کہ ہسبینڈ۔ اور نیچے دیکھیے دادی، پھر دوبارہ میاں اور دادا۔ دادی کہتے ہیں ہم اپنے ابو کی امی کو، اور دادا ہم کہتے ہیں اپنے ابو کے ابو کو۔ پھر آگے دیکھیے آپا، جب آپا سے میں نے پوچھا، آپا، آپا بھی ہم کہتے ہیں بڑی بہن کو۔ باجی، باجی بھی بڑی بہن کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی مصرے میں دیکھیے لکھا ہے باجی کے میاں کیا باجا ہیں؟ اب باجا دیکھیے، جو ہماری بہن کے میاں ہوتے ہیں انہیں تو ہم کہتے ہیں بہنوئی، بہنوئی کہا جاتا ہے باجی کے یعنی کہ بہن کے شوہر کو۔ لیکن بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ باجی کے میاں کو ہم باجا کہتے ہیں۔ اب باجا کیا ہوتا ہے؟ باجا ہم کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو منہ کے ذریعے بجایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بچے نے کیا سوال کیا ہے؟ لطیفے کے انداز میں، یعنی بڑے ہی مزاحیہ انداز میں وہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ جب نانی کے میاں کو ہم نانا کہتے ہیں اور دادی کے میاں کو ہم دادا کہتے ہیں، تو پھر آپا سے میں نے جب پوچھا، یعنی اپنی بڑی بہن سے، باجی سے میں نے یہ جب پوچھا کہ باجی کے میاں کو ہم باجا کیوں نہیں کہتے، تو وہ ہنسنے لگ گئیں اور کہا کہ اے بھائی نہیں، اے بھائی نہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ یا تو بچے کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اسے اس رشتے کا نام ہی نہیں معلوم کہ باجی کے میاں کو بہنوئی کہا جاتا ہے، یا پھر اس نے جس طرح سے آپ دیکھیے نانی، نانا، دادی، دادا، اس طرح سے اس نے خود سے یہ ملا لیا کہ باجی سے باجا، جبکہ ایسا نہیں ہے نا، باجا تو ایک الگ لفظ ہے اور اس رشتے کو تو ہم بہنوئی کہتے ہیں۔ تو اس بند میں ہم نے رشتوں کے ناموں کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ بچے کو کچھ رشتوں کے تو نام آتے ہیں، لیکن جن کے نام نہیں آتے وہ خود سے اس کا اندازہ لگا رہا ہے، اور بڑا ہی مزاحیہ اندازہ اس نے لگایا کہ بہنوئی کو اس نے باجا کہہ دیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ گر بلی شیر کی خالہ ہے۔ اب خالہ، خالہ دیکھیے پھر ایک رشتے کا نام ہے۔ خالہ کہتے ہیں ہم اپنی امی کی بہن کو۔ پھر آگے دیکھیے، پھر ہم نے اسے کیوں پالا ہے؟ پالا، پالنا سے ہے،
اور پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جانور یا پرندے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ، یعنی کہ اس کا کھانا پینا رہنا سب ہمارے گھر میں ہوتا ہے، تو اسے ہم پالنا کہتے ہیں۔ ویسے تو صرف جانور یا پرندے کے لیے یہ بات نہیں ہے، ہر کسی کے لیے یہ بات ہے۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، اسی طرح یہاں پر پالنا کا لفظ اس انداز میں استعمال ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے، کیا شیر بہت نالائق ہے؟ نالائق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو کوئی کام نہ کر سکتا ہو، یعنی کسی کام کرنے کے قابل نہ ہو، نہ کر سکے، اسے ہم نالائق کہتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے، یا جنگل کے راجا کے یہاں راجا کہتے ہیں بادشاہ کو، اور آپ یہ جانتے ہوں گے، آپ نے کہانیوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ شیر کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے۔ کیا ملتی دودھ ملائی نہیں؟ تو اس بند میں اب بچہ دوبارہ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ سوال کیا پوچھ رہا ہے کہ گر بلی شیر کی خالہ ہے۔ یہاں پر یہ جو گر استعمال ہوا ہے، یہ اگر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بلی جو ہے وہ شیر کی خالہ ہوتی ہے۔ اگر وہ شیر کی خالہ ہے تو پھر اسے ہم کیوں پال رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے گھر میں کیوں رہ رہی ہے؟ کیا شیر بہت ہی نالائق ہے؟ یعنی شیر یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنی خالہ کو اپنے ساتھ رکھے؟ اور یا تو اس نے شاید اپنی خالہ سے لڑائی کر لی ہے، مار نکالا ہے، یعنی لڑ کر اس نے اپنی خالہ کو اپنے گھر سے، اپنے پاس سے نکال دیا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جنگل کے راجا یعنی کہ شیر کے پاس دودھ ملائی نہیں ہوتی ہوگی، اور ہمارے گھر میں تو دودھ ہوتا ہے، تو شاید اسی لیے بلی ہمارے ہاں رہ رہی ہے۔ اب یہ بھی وہ مزاح کے انداز میں، یعنی مزاحیہ انداز میں، ایک لطیفے کی سی شکل میں بول رہا ہے کہ یہ جو بات ہے بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے، یہ کوئی اصل بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک محاورہ ہے۔ محاورے کے طور پر اس بات کو استعمال کیا جاتا ہے کہ بلی جو ہے وہ شیر کی خالہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اسی لیے کہا جاتا ہو کیونکہ بلی اور شیر آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، عادتوں میں بھی اور دیکھنے میں بھی۔ تو بچے کو کیونکہ اس محاورے کا صحیح مطلب نہیں معلوم، تو وہ اپنی طرف سے ایک اندازہ لگا رہا ہے، جبکہ بلی کو گھر میں پالنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ بہت سے ایسے جانور اور پرندے ہیں نا کہ جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں، جیسا کہ بلی، خرگوش، اور اسی طرح مرغی یا پھر طوطا وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی بالکل ہی مزاحیہ انداز میں بچے نے اپنی ایک کنفیوژن، اپنے ایک سوال کے بارے میں بات کی ہوئی ہے۔ اب اگلا بند دیکھتے ہیں، کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے؟ بھالو اس طرح کا ایک جانور ہوتا ہے جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، کیوں اس کی ٹنڈ کرائی نہیں؟ ٹنڈ کروانا یعنی کہ گنجا ہو جانا، جسے ہم عام زبان میں گنجا ہونا بھی کہتے ہیں اور ٹنڈ کرانا بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہمارے سر پر ایک بھی بال نہ رہے، ہم بالکل ہی بال کٹوا دیں، تو اسے ہم ٹنڈ کرانا کہتے ہیں۔ کیا وہ بھی گندا بچہ ہے، یا اس کے ابو بھائی نہیں، اور یا اس کا ہیئر سٹائل ہے؟ ہیئر سٹائل یعنی بال رکھنے کا طریقہ، یعنی ہر ایک کے بالوں کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے نا، کسی نے کس طرح سے سٹائل بنایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کسی طرح سے، تو وہ بات ہے یہاں پر۔ اور جنگل میں کوئی نائی نہیں، نائی کہتے ہیں اس شخص کو جس سے ہم بال کٹواتے ہیں، جس کا یہ کام ہوتا ہے بال کاٹنا۔ تو اب اس بند میں بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بھالو کے اتنے لمبے لمبے بال کیوں ہیں، کیوں اس نے ٹنڈ نہیں کروائی ہوئی؟ اور پھر وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ گندا بچہ ہے؟ تو دیکھیں، گندا بچہ ہم کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب کوئی بچہ صاف ستھرا نہیں رہتا یا اپنے کپڑوں یا بالوں کا خیال نہیں رکھتا، تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو گندا بچہ ہے۔ تو بچہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شاید بھالو بھی گندا بچہ ہی ہے۔ اور پھر پوچھ رہا ہے یا پھر اس کے ابو بھائی نہیں ہیں؟ ابو بھائی، دیکھیں، جب آپ کوئی کام صحیح نہیں کرتے ہوں گے یا کوئی اپنی صفائی نہیں رکھتے ہوں گے، تو آپ کو کون ڈانٹتا ہوگا؟ گھر میں کون ٹوکتا ہوگا؟ آپ کے بڑے بھائی یا پھر ابو کے کہتے ہوں گے جاؤ بال کٹوا کر آؤ، بال کیوں نہیں کٹوائے ہوئے، ناخن کیوں بڑھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے بچہ بھی اپنے طرف سے یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ شاید یہ گندا بچہ ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ابو بھائی ہی نہیں ہیں جو اس کو ڈانٹیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی اس کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بھالو کا یہی ہیئر سٹائل ہو۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بھالو تو جنگل میں رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنگل میں کوئی نائی ہی نہیں ہو۔
تو بڑے ہی مزاحیہ انداز میں یہاں پر بھی بچے نے بھالو کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں، آخری بند ہے، یہ تارے جھلمل کرتے ہیں۔ جھلمل کرنا یعنی چمکنا، اور اگلے مصرے میں دیکھیے لکھا ہے چچی تائی۔ چچی تائی دو رشتوں کے نام ہیں۔ ہمارے ابو کے بڑے بھائی کی بیوی کو ہم تائی کہتے ہیں اور چھوٹے بھائی کی بیوی کو ہم چچی کہتے ہیں۔ اور پھر آگے بتلائی، بتلائی یعنی بتائی، اور چندا یہاں پر چاند کو کہا گیا ہے۔ تو اب اس بند میں دوبارہ بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو تارے بڑے مزے سے چمک رہے ہوتے ہیں، کیا ان کی کوئی چچی تائی نہیں ہے؟ یعنی ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا، منع کرنے والا نہیں ہے کیا؟ اور پھر وہ یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ ہاں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ستاروں کا سورج سے کوئی رشتہ ہوگا، اور سورج سے ڈرتی ہوں گی ستاروں کی چچی تائی، کیونکہ سورج تو بہت تپش والا، دیکھنے میں بڑا غصے والا لگتا ہے۔ تو یہ بچہ اندازہ اپنی طرف سے لگا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ بات ابھی تک کسی نے نہیں بتائی کہ ستاروں کا سورج سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہے اگلی بات کہ چندا کیسا ماموں ہے، یعنی چاند کو ماموں کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ تو ہماری امی کا بھائی نہیں ہے۔ ہم تو ماموں کس کو کہتے ہیں؟ امی کے بھائی کو کہتے ہیں۔ تو چندا کو ماموں تو بچے یعنی کہ ناسمجھی میں یا بچپن میں کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے۔ تو آج ہم نے نظم یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کی پڑھائی کی۔